अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद अली बुबकर और आप देख रहे हैं और प्रॉपर्टीज अ चॉइस यू विल नेवर रिग्रेट। आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि इस्लामाबाद का कोर इशू है। इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स और इस्लामाबाद में इन्वेस्टर्स प्लस जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या जो प्रॉपर्टी लेने का इरादा रखते हैं या जो प्रॉपर्टी ले चुके हैं, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आगे चलने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वो लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी अपडेट्स के साथ जुड़े रहेंगे और हो सकता है आप या आपके चाहने वाले या आपके कुर्ब-ए-जवार में रहने वाले, आपके जानने वाले किसी न किसी को आप हमारे चैनल के वसातत से कोई ना कोई टिप दे सकें, जो उसके और उसके घर वालों के लिए, उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक महफूज जो चीज़ है वो समझी जा सके। और दूसरी बात, हमारा जो टीम है, कोर टीम है, जो रिसर्च का काम करती है इंक्लूडिंग मी, उसकी अप्रिसिएशन के लिए जो सामने आपके लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि हमारी जो अप्रिसिएशन है, सिर्फ आपसे कोई पैसे नहीं डिमांड किए, आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं डिमांड की, आपसे कुछ नहीं डिमांड किया, एक लाइक, ताकि हमारी टीम और ज्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सके। तो वीडियो में आगे चलते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक यहाँ का कोर इशू, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी या के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्योंकि इस्लामाबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जब इस्लामाबाद के बाई लाज हैं, सीडीए के बाई लाज हैं, उसमें जब सीडीए की प्रोविजन में ये चीज़ रखी गई है कि इस्लामाबाद में जितने भी डिपार्टमेंट्स जो हमारे वफाकी अदारे हैं, उन सब को एक प्रोविजन है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं, लाइक जिसमें सेनेट है, कौमी असम्बली है, आपके दूसरे अदारे हैं, तो उन सब ने, इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव है, फिर वापडा है, तो इन सब ने अपने अपनी जगह पे अपनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की बुनियाद रखी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो बहुत पुराना सिलसिला चलता आ रहा है, 80s का है, 90s का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो सकी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं आ सकी। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो AWT है, जो आलमी वेलफेयर ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट है, उसके साथ वापडा टाउन है, उसके साथ आपका एक जुड़ा हुआ इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, रोशन पाकिस्तान है, उसके साथ अगर बात करेंगे हम तो आ जाता है दूसरी साइड पे गुलबर्ग ग्रीन्स है, गुलबर्ग रेजिडेंशियल नेशनल असम्बली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर उसके बाद सेनेट कोऑपरेटिव है, उसके बाद आपका ये है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो आपकी हाउसिंग सोसाइटी। तो डिफरेंट, जिसमें पाकिस्तान एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो ये बहुत सारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जाल हमारे इर्द गिर्द इस्लामाबाद में फैला हुआ, लेकिन यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन नहीं आ सकी, सिर्फ एक दो प्रोजेक्ट को छोड़ के। जबकि इन मीनवाइल एक प्राइवेट डेवलपर आता है बैरिया टाउन के नाम से और वो छा जाता है, और उसका देखा देखी बेशुमार प्राइवेट डेवलपर्स आते हैं और इस्लामाबाद की मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। आज हम इसके हकायक से पर्दा उठाएंगे और ये वो हकायक हैं जो आपको आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही कारआमद हों। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मॉडल को समझना है, जो कि समझ लेंगे तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा सिलेक्ट करना कि आइदर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो मॉडल है, उसमें कोई भी कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट की कोई जगह नहीं। जैसा कि हम यूजुअली ये बात करते हैं, दिखता है तो बिकता है, वहां पे दिखाने वाली कोई बात नहीं है, वहां पे मार्केटिंग के नाम पे कुछ स्पेंडिंग नहीं है, वहां पे मार्केटिंग के नाम पे कोई एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड अलाउ नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव है। और कोऑपरेटिव की दूसरी बात करेंगे तो कोऑपरेटिव के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको आपने विद आउट गेटिंग एनी पेनी ऑफ प्रॉफिट आपने प्लॉट डिलीवर करना है। आपने उनसे क्या चार्ज करना है? आपने उनसे प्राइस में लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड लेनी है, प्लस आपने डेवलपमेंट कॉस्ट लेनी है, और उसी कॉस्ट पे आपने अपने मेंबर्स को प्लॉट डिलीवर करना है। ये आसान तो है, देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी इंस्टॉलमेंट ओवर द पीरियड ऑफ
20-25 ایئرس آپ کو ملنی ہے یا 10 یا 15 سال میں ملنی ہے تو بہت ہی لمیٹڈ سا ایک پنچ آپ کو اس کی انویسٹمنٹ کا مل رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم گلبرگ ریزیڈنشیا کی مثال لے لیتے ہیں جو کہ ایک آئی بی کا پروجیکٹ ہے. وہاں پہ جو اپنے آئی بی کے امپلائیز تھے ان کو انہوں نے پلاٹ الاٹ کیے. ان پلاٹس کی جو پرائس تھی، ایک ٹائم تھا کہ وہاں پہ 10 مرلہ کی جو پرائس، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 10 مرلہ کی جو بکنگ پرائس تھی اس کے امپلائیز کے لیے وہ 9.5 لاکھ روپے تھی. 9.5 لاکھ روپے میں 9,50,000 روپے میں اس کی بکنگ اور ٹوٹل پرائس تھی اس کی، جس میں سے انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ پے کرنی تھی اور کچھ ان کی جو سیلریز ہیں اس میں سے انہوں نے انسٹالمنٹ کی شکل میں کٹوتی ہوتی تھی. اب یہ تو ہو گیا. اب لینڈ لینے کے لیے، آن گراؤنڈ لینڈ لینے کے جس پہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہیوج فنڈ چاہیے ہوتا ہے، ایک بڑا والیوم فنڈ کا چاہیے ہوتا ہے جو کہ پہلے لینڈ اونرز کو جائے گا، وہ لینڈ آپ کو ہینڈ اوور کریں گے، پھر آپ این او سی اس کا اپلائی کریں گے، این او سی اپلائی کرنے کے بعد اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے، دین جا کے آپ پلاٹ ہینڈ اوور کریں گے. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ابھی کچھ نہیں بنا، انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ جا کے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی کے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا وہاں پہ جا کے لینڈ پرچیزنگ کرتے ہیں آپ کے پاس جو اویلیبل فنڈس ہیں اس کے تھرو، تو آپ ایک لمیٹڈ پیچ لینڈ کا ایکوائر کر پاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہی آپ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں جو اویلیبل لینڈ ہیں وہ وہاں کے جتنے بھی فارمرز ہوتے ہیں وہ اس کو مہنگا کر دیتے ہیں. وہ آپ کو وہی لینڈ جو آپ کو 1,00,000 روپے کنال میں مل رہا تھا، وہی لینڈ آپ کو 10 لاکھ روپے کنال میں ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اب آپ تو پلاٹ بیچ چکے ہیں، کوآپریٹو جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تو پلاٹ بیچ چکا ہوا ہے، اس کی پرائس تو فکس ہو چکی ہوئی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی فارمرز ہیں وہ اپنی جب لینڈ کی پرائس انکریز کرتے ہیں تو اب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس کوئی اور ماڈل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پرائس کو اپریشیٹ کر سکے. جو پریویس لوگوں سے لینی ہے وہ تو فکس کاسٹ ہے، وہی لینی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو لینڈ اویلیبل ہوتا ہے، جو ابھی فیوچر میں ایکوائر کرنا ہوتا ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے، اور جو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، انویسٹمنٹ آگے ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. ہماری ہر ہاؤسنگ سوسائٹی، ہر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہی ہوا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے اور جو ایریا ڈیولپ ہوتا ہے وہ آباد نہیں ہو پاتا، اس کی ڈلیوری مشکل ہو جاتی ہے، اس کے پوزیشن پرابلم آ جاتے ہیں، اس کے اور بے شمار پرابلم، اس کے کمرشل ایکٹیویٹی کے پرابلم آ جاتے ہیں. تو یہ سارے پرابلم مل کے پھر کیا، ایک اور جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سراؤنڈنگ میں لینڈ ہوتی ہے وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اس کو وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتی تاکہ سراؤنڈنگ میں جو لینڈ ہے وہ نہ بڑھ سکے. جب وہ لینڈ نہیں بڑھتی تو آپ کا پلاٹ بھی اپریشیٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک کامن ایشو ہے. ہماری تمام ہاؤسنگ سوسائٹی، جتنی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، وہاں پہ 10-12 سال سے وہی پہ آپ کی پرائس جو ہے وہ، اگر ہم مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں بات، ایک پاکستان امپلائیز PCHS بلڈکو ایئرپورٹ کے 60 ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں پہ آپ کو کنال 50 لاکھ کے اندر مل جاتا ہے. اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں تو آپ کو یہ ہے CBR ہے، اس کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو وہاں CBR فیز 2 میں آپ کو 10-12-15 لاکھ روپے میں 5 پرلہ مل جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ ہم بات کریں تو ایک آپ کا سیکٹر ہے جو فارن آفس کا ہے، وہاں پہ آپ کو 55-60 لاکھ روپے میں کنال کا ڈیولپ پلاٹ، بلکہ وہ بھی 100 کا 2400 اسکوائر فٹ کا پلاٹ مل جاتا ہے. اس کے ساتھ انجینئر کوآپریٹو کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو 90 لاکھ کروڑ روپے میں کنال کا پلاٹ مل جاتا ہے ڈیولپ. تو یہ وہ ایک کامن ایشو ہے جس کو ہر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں فیس کیا. اب دو ایسی ایکسیپشنل ایگزامپلس ہیں جنہوں نے اس پرائس بریکٹ کو توڑا، چینج کیا اور اس پرسپشن کو چینج کیا. وہ ایک چودھری عبد المجید صاحب کا پروجیکٹ تھا B17، کیونکہ انہوں نے جب یہ والا E11 میں 2 کوآپریٹو بلاک ڈیلیور کیے، فیز ڈیلیور کیے، اس کے بعد انہوں نے اس سے ایکسپیرینس کی بیس پہ B17 لانچ کیا، جس میں وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتے تھے، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایڈورٹیز. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پہ جو کمرشل پلازے جب اپنے پلاٹ کمرشل آکشن کیے، لوگوں کو دیے، ان لوگوں کو کہا کہ ڈو یور پراپر مارکیٹنگ.
جب انہوں نے اپنے ایڈریسز کی، اپنے پلازوں کی، اپنے ہائی رائز بلڈنگز کی مارکیٹنگ کی، اس سے کیا ہوا کہ وہاں پہ لوگوں کا رش ہوا، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو اویلیبل پلاٹس تھے وہ ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا، اور وہاں پہ وہ پرائسز اپریشیٹ کر کے یہ بڑا سکسیسفل ماڈل تھا، لیکن اس کو بھی آگے جا کے بریک لگ گیا، کیونکہ آگے جا کے وہی پرابلم، اب وہاں کی جو لینڈ ہے سراؤنڈنگ میں اویلیبل لینڈ ہے وہ بہت اپریشیٹ کر چکی ہیں، اور وہاں پہ جو پہلے سے کوآپریٹو ماڈل پہ لوگوں سے پیسے لیے جا چکے ہیں وہ اب ہوا میں، آگے ڈیولپمنٹس نہیں ہو سکتی کیونکہ لینڈس نہیں، بے شمار ایریاز، بے شمار ایسے پلاٹس ہیں جو ان ڈیلیورڈ ہیں۔ دوسرا سکسیسفل ماڈل گلبرگ گرینز اور گلبرگ ریزیڈنشیا کا وینچر۔ تو گلبرگ ریزیڈنشیا اور گلبرگ گرینز کا جب وینچر ہوا تو انہوں نے 2011 میں جب گلبرگ گرینز کو لانچ کیا، ایگرو فارمز کو لانچ کیا، تو انہوں نے اس ٹائم کی بہت ہی فیمس مارکیٹنگ ایجنسی تھی دیٹ اسٹار مارکیٹنگ، اس کو اس کا پروجیکٹ دیا اور اس کی مارکیٹنگ دی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ گلبرگ ریزیڈنشیا کی جو پرائسز تھی اپریشیٹ کر گئے، کیونکہ جب ایک میسو کیمپین مارکیٹنگ ہوئی تو لوگوں نے فارم ہاؤسز کے لیے گئے اور دیکھا کہ یہاں تو پلاٹس بھی، جو چھوٹے پلاٹس بھی اویلیبل ہیں، تو اس کی بھی پرائسز اپریشیٹ کی، لیکن سیم وہی پرابلم گلبرگ ریزیڈنشیا میں، کوئی بھی بلاک فلی ڈیلیور نہیں ہے، اگر ہم بہت ہی سارے بلاکس کی بات کریں تو بہت ہی منیمم لیول پہ ڈیلیورڈ ہیں، کچھ ہیں ڈیلیورڈ، اگلی ایک ویڈیو ہم کریں گے گلبرگ ریزیڈنشیا پہ، ایک کمپلیٹ ویڈیو کریں گے جس کا آپ انتظار کیجئے، اور انشاءاللہ اس میں جو بھی گلبرگ ریزیڈنشیا کی اس ٹائم پہ کرنٹ پوزیشن ہے اس کو کمپلیٹلی ہم ایکسپوز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہونے جا رہا ہے اور ابھی کرنٹلی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ ایک ماڈل تھا کوآپریٹو کا، جس کی وجہ سے یہ دو ایک ایسے کیسز تھے جس میں لوگوں کو پرائسز تو اپریسیشن ملی، لیکن آگے لوگوں کو پلاٹ پھر بھی ڈیلیور نہیں ہوئے۔ اب ہم پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، تو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ڈیولپر اپنے جیب سے پیسے ڈالتا ہے اور ایک پیس آف لینڈ پہلے سے ایکوائر کرتا ہے، ایکوائر کرنے کے بعد اس کی فائلیں بیچتا ہے، فائلیں بیچ کے پھر پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کا کام تب شروع کرتا ہے جب وہ ایک ہیوی فنڈ، ایک ہیوی پول جو ہے فنڈ کا وہ اپنے پاس سیکیور کر لیتا ہے، اور وہاں پہ ایک بڑا پیس آف لینڈ ایکوائر کرنے کے بعد وہ اس کو لانچ کرتا ہے۔ جب وہ لانچ کرتا ہے تو تب تک وہاں پہ وہ ایک بڑا پیس ایکوائر کر چکا ہوتا ہے، اور جب اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو پہلے بلاکس جب ڈیلیور کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ پرائسز کو اپریشیٹ کر دیتا ہے، وہاں پہ اس کے اوپر کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اوپر پروفٹ گین نہ کرے، وہ اپنی مرضی سے پرائسز کو اپریشیٹ کرتا ہے، اپنی مرضی سے وہاں پہ ریٹ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ماڈل ہے وہ بڑا سکسیسفل ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ ہمارے 2010 کے بعد کے ایرا میں یہ جو ڈیکیڈ اس میں آتی ہیں تو وہ ساری کی ساری سکسیسفل ہوتی ہیں، جو 2000 ایرا میں آتی ہیں وہ بھی ساری کی ساری سکسیسفل ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ پرائس اپریسیشن ایز پر ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے اور اس کی کھلی بڑے لیول پہ میگا سکیل پہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اور وہاں پہ بڑے لیول پہ ڈیلرز کو انگیج کیا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کار شو روم بغیر ورک شاپ کے نہیں چلتے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ بغیر ڈیلرز کے سکسیسفل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو مارکیٹنگ ہے اس کے لیے ایک پاتھ وے کنزیومر، کلائنٹ اور ڈیولپر کے درمیان جو ایک پاتھ وے ہے وہ ڈیلر ہے، جس کو آج کل ہم جدید دور میں مارکیٹنگ اور سیلز ایجنسیز کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ماڈل ہے سکسیسفل، اس وجہ سے ہمیشہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف ہی جائیں، جس کی فائل لے لیں، فائل کے اوپر لگے، لیکن فائل اور پلاٹ کی ایک اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ نشست رکھیں گے، جس کو اس کو پوری طرح سے ایکسپلور کریں گے کہ فائل اور پلاٹ میں کیا فرق ہے اور کیا لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بریف سا انٹرو تھا آپ کے پاس، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کون سی بیسٹ ہے یہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، اس کے ہم کوئی سکور نہیں دیں گے، آپ کو یہ چھوڑیں گے، موقع آپ کو دیں گے کہ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں یہ لکھیں کہ جی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو آپ کیا سکور دیتے ہیں اور آپ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو کیا سکور دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔